तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ, और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए और आपके घराने के लिए बरकत का बाइस हो। नाजरीन, ऐसी कोई दौलत नहीं जिसका मुआजना खुदा के कलाम से हो, कोई खुशी नहीं जो खुदा के कलाम से मिलने वाली खुशी जैसी हो। अजीजों, अब वक्त है कि कलाम पर सोचें और इसकी दौलत हासिल करें। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम नए अहदनामे में करंथियों के पहले खत का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम छठे बाब का मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर फरीद जकी को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, हमें पिछली किस्त के बारे में कलीसिया के नज़्म व ज़ब्त पर एक सवाल मौसूल हुआ है कि एक शख्स ने करंथुस में हरामकारी की, जिस पर हमने पिछली किस्त में बात की थी। सवाल यह है कि वो जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले कैसे किया जाएगा। जिस्म की हलाकत का क्या मतलब है? हमने यहाँ देखा कि कलीसिया ने उसकी तरबियत और उसकी बेहतरी के लिए उसे अलग किया, और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि पौलुस रसूल के पास खास इख्तियार था, रसूलों का इख्तियार, और उस इख्तियार से उसने उसको शैतान के हवाले किया। और शैतान का किरदार है कि वो आपके जिस्म को बीमारी में मुब्तला करता है जो कि मौत का बाइस बनती है। लेकिन यहाँ पर एक कमाल की बात है कि पौलुस रसूल ने एक लकीर खींच दी कि कुछ भी हो, पर शैतान किसी भी सूरत में इंसान की रूह को नहीं छू सकता, क्योंकि वो खुदा की है। वो मर भी जाए तो भी उसकी रूह खुदावन के दिन पर निजात पाएगी। तो उस शख्स की निजात तो पक्की है, पर उसका बदन बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। तो कलीसिया की तरबियत लोगों को मौत तक ले जा सकती है। जी, हो सकता है कि वो जिस्मानी तौर पर मुतासिर हो, पर अगर वो तरबियत पाकर मरे तो उसकी रूह निजात पाएगी। निजात पाकर वो मसीह के साथ होगा। यकीन। क्या इसका मतलब यही है? जी भाई, बताइए कि छठे बाब का मौजू क्या होगा और इसका उन्वान क्या होगा? हम पाकीज़गी की बात कर रहे हैं जी, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि छठे बाब की तकसीम दो हिस्सों में हुई है। और पहले हिस्से में पौलुस ने करंथियों के ईमानदारों की बात की है, पर यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि करंथस के लोग एक दूसरे पर मुकदमा करने के लिए अदालत में गए थे। बाहरी हालत में वो अदालत इसलिए गए क्योंकि एक ने दूसरे पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था, सो उसने अदालत जाकर मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज किया। और इस बाब के आखिर में उसने उन लोगों के मुतल्लिक बात की जिन्होंने अपने जिस्म का गलत किया था, ज़िना किया। यहाँ वो दो मसले बताता है। बाहरी अदालतों में ईमानदारों का एक दूसरे पर मुकदमा करना, और दूसरा अपने जिस्म और रूह से खुदा को जलाल देना। जी बिल्कुल सही। इस मसले पर बात करने से पहले जो करंथुस की कलीसिया में था, जिससे लोगों ने अदालत का रुख किया, और एक ईमानदार के तौर पर हुकूमत, रियासती अदारों, अदालती इख्तियारात और कानून की तरफ हमारा क्या रवैया है? ये अच्छा सवाल है। आपने बहुत अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल किया कि इनफरादी तौर पर कि हुकूमत की क्या रोया है। हम अक्सर ही मुल्क की कलीसियाओं की हालत को देखते हैं और बाइबल ने रियासत की तरफ
کلیسیا کے حالات کے بارے میں یہاں پر کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ انفرادی حالت بتاتی ہے۔ جی، مسیحی شہری۔ اور یہ ہمیں یہاں اور رومیو کے 13ویں باب میں ملتے ہیں، اور میرے خیال میں ہم نے اس پروگرام میں رومیو کا مطالعہ کیا تھا، اور اس کے بعد تیتس کے 3 باب اور پہلے پترس کے 2 باب میں بھی یہی ملتا ہے۔ آپ ان حوالہ جات کو دوبارہ بتائیے تاکہ ہمارے ناظرین ان کو سمجھ سکیں اور ریاست کی طرف ایک ایماندار کے فرض کے بارے میں جان سکیں۔ میں کہوں گا کہ اس کا ذکر نئے عہد نامے کے 4 ابواب میں ملتا ہے۔ رومیو 4، ہر شخص اعلی حکومتوں کا تابع رہے، اور پھر پہلے کرنتھیوں میں جو ہمارا موضوع ہے، اور پھر تیتس کے خط کے 3 باب میں، اور پھر پہلے پترس کے 2 باب میں۔ صحیح۔ ایماندار کی حالت یہ ہے کہ میں ایک شہر کے طور پر ایک ملک میں رہتا ہوں، اور بے شک میں آسمان کا شہری ہوں، پر میں ایک ملک کا بھی شہری ہوں، اور میں جس ملک میں رہتا ہوں اس ملک میں مجھے خدمت بھی ملتی ہے، تو میں ان تمام خدمات کے لیے جواب دہ ہوں کہ میں تمام قوانین کو مانوں۔ مطلب یہ کہ مجھے تمام ٹیکس اور کسٹم ادا کرنے ہیں، اور اگر ایسا ہوا کہ مجھے فوج میں خدمت کرنی پڑی تو میں کروں گا، اور میں کہوں گا کہ ایک حقیقی مسیحی کو یہ سب کرنا چاہیے۔ لہٰذا خدا کے کلام کی بدولت میں پابند ہوں کہ ریاست کے قانون کی عزت کروں اور ایک اچھا شہری بنوں۔ بھائی، کیا قانون کو ماننے کی کوئی حدود ہیں؟ دیکھیں بھائی، یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ حکم ملے کہ خدا کی عبادت نہ کرو، مسیح خداون اور مالک کی عبادت نہ کرو، یا پھر حکم ملے کہ اس کی پیروی سے انکار کرو، تو اس وقت ہمیں خدا کا حکم ہمیں ماننا آدمیوں فرض کی ہے۔ نسبت خدا کو ماننا فرض ہے۔ میں چند آیات کو پڑھنا چاہوں گا جو کرنتھس کی کلیسیا میں موجود مسئلے کے بارے میں ہے، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ جرت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلے کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ پس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کا بھی فیصل کرنے کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ تو کیا ہم دنیوی معاملے فیصل نہ کریں؟ پس اگر تم میں دنیوی مقدمے ہوں تو کیا ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں؟ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں، کیا واقعی تم میں ایک بھی دانا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے؟ بلکہ بھائی بھائیوں کا مقدمہ ہوتا ہے، اور وہ بھی بے دینوں کے آگے۔ اس مقدمے کی کیا صورتحال ہے ڈاکٹر فرید؟ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کچھ مسائل آئے، ایمانداروں کے درمیان مالی مسائل آئے تھے، تو مظلوموں نے عدالتوں کا رخ کر کے بے انصاف بھائیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا اور انتظار کیا کہ عدالت ان کو حق دلائے، اور پالوس رسول نے اس برتاؤ کو ناپسند کیا اور کہا کہ یہ ہرگز مناسب نہیں کہ ایمانداروں کا مقدمہ عدالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہ ایماندار عدالتوں کی عزت نہ کریں۔ نہیں، پر عدالتوں پر ریاستی حاکم قائم کرتے ہیں۔ پر یہاں میں یہ کہوں گا کہ ایک اچھا شہری ہوتے ہوئے ریاست اور قانون کو ہر طرح قبول کریں۔ قانون بائبل کو میں تو ماننا پڑے گا، بیان ہے کہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم بالکل، ہے۔ پر یہاں مسئلہ اس سے زیادہ ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ پر پالوس رسول اس مسئلے کی جڑ تک پہنچا۔ وہ ملزموں سے کہتا ہے کہ ظلم برداشت کرو، خدا اس ظلم سے تمہاری تربیت کر رہا ہے، ظالم کو خدا کے حوالے کرو، وہ اس کی عدالت کرے گا۔ مگر حقیقی ایماندار کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ قاضی کے سامنے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں، اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ یہ مسیحی گواہی کے بالکل ہی خلاف ہیں۔ وہ یہاں تینوں وجوہات دیتا ہے، اور پہلی وجہ خوبصورت ہے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ، الفاظ پر غور کریں، اس نے ایماندار نہیں بلکہ مقدس لوگ کہا۔ جی، اس نے کہا آپ کا مقام اونچا ہے۔ جب مسیح اس دنیا کی عدالت کرنے کو آئے گا تو مقدس لوگ اس دنیا کی عدالت کرنے میں اس کے شریک ہوں گے۔ دوسری وجہ، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ گرے ہوئے فرشتوں کی عدالت کون کرے گا؟
اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح فرشتوں کی عدالت میں ہمیں شامل کرے گا، اور یہ سچ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جس نے دوسروں کے خلاف مقدمہ کیا اس کا فیصلہ بے دین نہ کرے گا، اور بے دین سے کیا مراد ہے؟ مطلب جج ظالم نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی عدالت میں اکثر ناانصافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بے دین اور بے انصاف لوگوں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ کلیسیا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کے تعلق بہتر نہیں ہے، سب کے ساتھ مسائل سلجھا لو۔ جی صحیح، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا ایک سوال ہے، کیا کلیسیا میں کوئی دانا آدمی نہیں تھا جو ان چیزوں کی عدالت کرتا جن پر ہم متفق نہیں ہیں؟ جی، کیا کرنتھس کی برکتوں سے بھری کلیسیا میں کوئی دانا نہیں تھا جو بھائیوں کے درمیان تنازع کو ختم کر سکے؟ دراصل میں کہوں گا کہ یہ سوال اثر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جی، یقیناً کرنتھس کی کلیسیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی تھی جن کے پاس بہت سی برکات تھیں، اور وہ مالی طور پر بھی بہت امیر تھے، پر وہ لوگ اتنے دانا نہیں تھے کہ بے انصاف اور مظلوم بھائیوں کے بیچ فیصلہ کر سکیں۔ مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود ان میں اتنی سخت نہ تھی۔ یہ غربت کو ظاہر کرتا ہے اور ان میں کوئی روحانیت نہیں تھی۔ صحیح۔ یعنی ہم نے پڑھا کہ روحانی شخص باتوں کو پرکھ لیتا ہے، لیکن ان میں روحانیت نہیں تھی۔ ان میں کلیسیا کے نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے ہمت اور پاکیزگی نہیں تھی۔ ان میں محبت نہیں تھی، جیسے ہم بعد میں یہ جانیں گے کہ روحانیت نہیں تھی۔ جی، یہ کلیسیا کا حال تھا۔ بالکل۔ اب ہم 12ویں آیت کی طرف بڑھیں گے اور یہ باب کا نیا حصہ ہے۔ لکھا ہے، سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن سب چیزیں مفید نہیں۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ یہ اصول جو پولس نے بنایا، اس سے ایمانداروں کو زندگی کے مسائل حاصل کرنے میں کیسے مدد ملتی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ اس میں سب چیزیں نہیں، ورنہ کوئی یہ سمجھے گا کہ ان میں بدعت بھی شامل ہے، اور یعنی سب کچھ۔ کوئی کہے گا کہ سب چیزوں میں سگریٹ پینا اور پھر شراب پینا بھی شامل ہے، اور اس میں جذباتی معاملات بھی شامل ہیں۔ پر یہاں اس نے نیک اعمال کی بات کی ہے جو بالکل پاک ہیں، پر جن چیزوں کا ذکر میں نے کیا ہے وہ تمام چیزیں منع ہیں۔ اور یہاں میں کہوں گا کہ ایماندار کو کچھ چیزیں غور سے دیکھنی چاہیے۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں ہیں۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، اور یہاں لفظ مفید کا مطلب ہے فائدہ مند ہونا۔ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی بھی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ تو ایماندار کو اپنے سب کھانے کو دیکھنا چاہیے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کھانوں کے پابند ہو سکتے ہو، اور کیا کھانا ایک عام چیز ہے یا پھر بری چیز۔ یہ ایک عام چیز ہے لیکن میں اس کا پابند ہو اس کے سکتا ہوں۔ پابند ہونے سے مراد روحانی مفلوج ہونا ہے۔ میں سونے کا پابند جی، ہو سکتا ہوں، میں عزیز رشتہ داروں، دوستوں یا پھر میاں یا پھر بیوی کا پابند ہو سکتا ہوں، یا پھر میں اپنے بچوں کا بھی پابند ہو سکتا ہوں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ خدا نے جو بھی چیزیں بنائی ہمیں انہیں اپنی جگہ رکھنا ہے تاکہ ہماری راہ میں رکاوٹ نہ ہو اور نہ ہم اس کے پابند ہوں۔ مجھے چیزوں پر اختیار رکھنا ہے، نہ کہ ان کا پابند ہونا ہے۔ میں نوجوانوں کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا جیسے کہ فیس بک، واٹس ایپ یا پھر انٹرنیٹ کے پابند نہ بنے، یہ اچھی چیز نہیں۔ دیکھیں، کھیل مجھے پابند نہیں کرے گا۔ کھیلنا اچھی بات ہے لیکن مجھے اس کا پابند نہیں ہونا ہے۔ مجھے ان پر اختیار ہونا چاہیے۔ صحیح، تاکہ یہ میری مرضی ہو کہ کب اور کیسے ان کا استعمال میں کروں۔ جی، اگر میں نے قابو نہ رکھا
यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप या इंटरनेट तो मैं खुदा के सांचे से निकल जी गया। सही कहा। 13वीं आयत, खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको और उनको नेस्त करेगा। बदन हरामकारी के लिए नहीं है बल्कि खुदावन के लिए है और खुदावन बदन के लिए। क्या खुदा पौलुस के जरिए इन अल्फाज से कुछ कहना चाहता है? जी हाँ, वो खाने की बात कर रहा है। जी बताइए। उसने खाने से शुरू किया है और 8वें बाब में भी वो यही ख्याल बयान करेगा। खाने को दूसरों की ठोकर का बाइस ना बनने दें। हम मशहूर आयत पढ़ते हैं, अगर गोश्त खाने से मेरा भाई ठोकर खाए, अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं गोश्त हरगिज ना खाऊंगा। देखिए ये किस जी। हद तक है। ये मसीही आजादी है जो दूसरों का ख्याल करती है। आप जो खाने के इख्तियार में हैं, ये जान लें कि खाने पेट के लिए हैं, ये आपकी रूहानी ग़िज़ा नहीं। और आखिर में ये दोनों तबाह हो जाएंगे, क्योंकि मैं कहूंगा कि मौत के सब वक्त खत्म हो खाना जाएगा। नहीं होगा, बदन भी खाक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसने खतरे का झंडा लहराया है और यहाँ पर उसने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि यहाँ खतरा है, क्योंकि बदन हरामकारी के लिए नहीं है। और मैं कहूंगा कि वो हरामकारी में पड़ सकते थे, क्योंकि ये करंथस में फैल रही थी। यहाँ तक कि इस गुनाह में अमल करना इस मजहब का हिस्सा बन गया था। सही। गुनाह की हसासियत खत्म हो गई थी, उन्हें ये आम लगता था, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं रही। जी पौलुस ने कहा, रुक जाओ, बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि बदन खुदा के लिए है। मैं चंद आयत पढ़ना चाहूंगा, फिर हम वक्फा लेंगे और मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। 14वीं आयत से, इसके बाद के बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए है और खुदावंद बदन के लिए है। 14वीं आयत ही है, और खुदा ने खुदावंद को भी जिलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर कसबी के अज़ा बनाऊं? हरगिज नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोहबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है? क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और जो खुदावन की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर हैं, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। भाई फरीद, हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। हमने 15वीं से 18वीं आयत में गौर किया कि उसने खास गुनाह की बात की, यानी जना, हरामकारी से भागो। क्यों? दूसरा सवाल, मसीह के बदन के अज़ा होते हुए ईमानदारों के लिए ये गुनाह बाकी गुनाहों से ज़्यादा खतरनाक क्यों है? जी भाई, हमें ये बताइए कि ईमानदार और आम फर्द को हरामकारी से क्या नुकसान है? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इसका नुकसान ये है कि मियाँ बीवी के जिनसी ताल्लुक से एक खास बात होती है, जिनके बारे में कुछ यूं लिखा हुआ है कि वो एक तन होंगे, ये मियाँ बीवी हैं। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कोई जोड़ा किसी तीसरे के साथ जिनसी ताल्लुक रखता है और वो एक तन होते हैं, मतलब कि वो मियाँ बीवी की तरह ही एक तन होते हैं, ये एक पहलू है। और यूं पहले शख्स से जुदा होता दूसरी है। तरफ एक ईमानदार है जिसका जिस्म मसीह का है, तो इस सूरत में वो एक कसबी के साथ ताल्लुक कैसे रख सकता है? और मैं कहूंगा कि करंथस के यही हालात थे जी, और औरतों ने उसे रिश्ते की पेशकश की। सही। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो एक ईमानदार को कहता है, क्या तू जानता है कि क्या कर रहा है? वो उसे कहता है कि जब तूने कसबी से सोहबत की तो
تو ان میں سے ایک بن گیا. کیسے؟ میرے خیال میں شاید کوئی کہے کہ یہ عام بات ہے. نہیں، اس سے صحبت کر کے تم بھی ان میں سے ایک بن گئے. تو کیا میں ایماندار کو اور مسیح کے بدن کے اعضاء کو لے کر مسیح کے اعضاء کو لے کر میں اس کسبی کے اعضاء بن سکتا ہوں؟ اور 15ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر، یعنی ایمانداروں کو لے کر کسبی کے اعضاء بنوں؟ اور میں کہوں گا کہ اس کا مطلب اگلی آیت میں ہے. کیا تم نہیں جانتے جو کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے؟ تو جو گناہ کرتا ہے وہ کسبی کے جسم کا اعضا بن جاتا ہے. یہ خطرناک ہے، جو اچھا نہیں. جی صحیح. اور ہم نے اس شخص کے لیے اس کا نقصان دیکھا ہے، پر مسیح کے بدن کے لیے اس کا کیا نقصان ہے؟ جی بھائی، میں پھر بتاؤں گا یہ کیسے نقصان دہ ہے. ضرور. یہ باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ایماندار اپنے جسم کے ساتھ حرام کاری کرتا ہے اس کو اس حرام کاری سے کتنا اور کیسا نقصان ہوتا ہے. صحیح. 4 وجوہات ہیں. پہلی کہ ایماندار کا تعلق مسیح سے ہے. اس نے ہمیں وقت دے کر خریدا. جی بالکل صحیح. دوسری وجہ، روح القدس ایماندار میں بسا ہوا ہے. روح القدس کا مقدس ہے. تیسری وجہ، ایماندار مسیح کا عضو ہے. اور ذرا تصور کریں کہ میرا جسم مسیح کا اعضا ہے یا مسیح کے ہاتھ یا پھر پاؤں کو ظاہر کرتا ہے. میں کہوں گا یہ بہت بڑا شرف ہے. اور پھر چوتھی وجہ یہ، قیامت پر یہ جسم مسیح کے جسم کی طرح جلایا جائے گا. اور ان 4 وجوہات سے مدد ملتی ہے اور یہ بتاتی ہیں کہ آپ جسم کو کس طرح دیکھیں اور بدی سے آپ کنارہ کریں. یہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے. کیا میں اپنے اعضا کا آزادی سے استعمال نہیں کر سکتا جبکہ یہ میرے ہیں؟ یقیناً. مطلب کچھ بھی کرنے سے پہلے میں خداوند سے اجازت لوں، کیا یہ تیری مرضی کے مطابق ہے یا نہیں؟ بالکل. اور اگر ہم ایسے رہیں تو سب بدل جائے گا. جی ہاں. اس سے کلیسیا پر اثر ہوگا. اور میں کہوں گا دراصل گرجا گھر ایک پاکیزگی کی جگہ ہے اور ایسی جگہ پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو مسیح کی کلیسیا ایک عمارت نہیں ہے بلکہ مسیح کا بدن پاک بدن ہے. تو ایسی کسی چیز کی جگہ نہیں ہے. اگر ایسی کوئی بات ہو تو اس سے فوراً حل کریں. اس لیے اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے؟ تو ہر ایماندار کا بدن روح القدس کا مقدس ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فرید. اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا. ایماندار اگرچہ آسمان کے شہری ہیں پر زمین پر رہتے ہوئے ریاست اور قانون کی طرف ان کی کیا ذمہ داری ہے، یہ ہمیں بتائیے. ہم نے بائبل میں 4 جگہ سیکھا ہے کہ ایماندار کا ریاست کی طرف کیا فرض ہے. رومیو 13 باب، تیتس 3 باب، پہلا پطرس 2 باب اور پہلا کرنتھیوں 6 باب، جس سے ہم نے جانا کہ ایماندار کو اچھا شہری بننا ہے، یعنی قانون کو ماننے اور شہری ہونے کے تمام فرض ادا کرے، یعنی ٹیکس اور کسٹم دے اور فوج میں کام کرے. صرف ایک شرط پر اس کا حکم نہ مانے، جب وہ ایماندار کو کہے کہ مسیح کا انکار کرے. جی صحیح. پولس رسول نے 6 باب کی 12ویں آیت میں خاص اصول دیا. سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن سب چیزیں مفید نہیں. سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا. اس سے مسیحیوں کے زمینی معاملات کیسے سلجھتے ہیں؟ یہاں سب چیزوں میں ہر چیز شامل نہیں ہے. اس نے اچھی چیزوں کی بات کی. جو غلط ہے وہ غلط رہے گا. پولس رسول نے اس آیت میں 2 شرائط رکھی ہیں. پہلی، یہ چیزیں مفید ہوں. دوسری کہ میں ان کا پابند نہ ہوں، چاہے وہ کھانا ہو یا پھر سونا ہو یا سماجی رشتے ہوں یا پھر میڈیا. میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں. یہ میں نے سیکھا. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. بھائی آپ کا بھی شکریہ. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. عزیز ناظرین، پولس رسول نے کرنتھس کے لوگوں کو کہا تم قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن اور روح سے خدا کا جلال ظاہر کرو. ہم میں سے ہر ایک اپنا نہیں بلکہ خدا کا ہے. خداوند یسوع مسیح اسی کے نام کو جلال ملے. وہ ہمارے لیے موا اور ہمیں خرید لیا. تو عزیزو، ہماری روح، بدن، جان خدا کی ہے. اگر ہم اس خیال کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں اور سمجھ لیں کہ ہم زندگی میں جو بھی کریں وہ خدا کی مرضی سے ہو تو اس کے جلال کے لیے سب کچھ مختلف ہوگا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جس بھی اصول پر سب عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر مسیح اس حال میں ہوتا تو کیا کرتا. اس لیے آپ جو کچھ بھی کریں، آپ جو بھی فیصلہ لیں اور جو کچھ بھی بولیں تو مسیح کو اپنی جگہ پر رکھ کر خود سے پوچھیں، اگر مسیح میری جگہ ہوتا تو کیا جواب دیتا؟
جی ہاں میرے عزیزو، اگر مسیح میری جگہ ہوتا تو کیا جواب دیتا؟ میرا ایمان ہے کہ جب آپ خود کو یہ سوچنے کا موقع دیں گے تو بہت سی چیزیں تبدیل ہوں گے، آپ کی زندگی مکمل طور پر بدل جائے گی۔ لہٰذا عزیزو، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ آج کا سوال، اگر ایماندار اپنے جسم کا غلط استعمال کرے تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر ایماندار اپنے جسم کا غلط استعمال کرے تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ عزیزو، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ احفظني في رضاك باقي أيام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وأنا أجري، اجذبني وأنا أجري، املأني بالأشواق نحوك حبيب قلبي، متى أراك عند انتهاء دربي، عند انتهاء دربي، أيقظني للصلوات، عقلني يا ربي، واحميني من الذات، وكن ينبوع حبي، وكن ينبوع حبي، يا ساكن في علاك، يا من له أمري، قد قلت لا أنساك، من مسك مس عيني، من مسك مس عيني، هيئني للبركات، اسكب سكيب حبك، وانسى كل اللي فات، هيادي أضعها في يدك، هيادي أضعها في يدك. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, मुझे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।